बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की इंतहाई महदूद सूरत हाल है। किस वजह से ये बढ़ते वाक़यात की जो ताने बाने हैं, सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं कि इनके वो अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं और अंदरूनी इसमें क्या चल रहा है कि बलूचिस्तान पे हमले हो जाते हैं और कभी खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला और कबायली अज़ला में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आज हमने ज़हमत दी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं और सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ पे उनकी गहरी नज़र होती हैं, वो रखते हैं मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। शुक्रिया सर, मुख्तसर सवाल है कि ये जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, वजह क्या है? तो मेरे ख़्याल में सब कुछ आपके सामने है कि हमारे यहाँ जो हमारे कबायली इलाके थे, इनको इस मकसद के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया था कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी की हालात है वो बेहतर हो जाएंगे। और बलूचिस्तान का तो आपको पता है कि बलूचिस्तान में काफ़ी अर्सा से वहाँ पे हालात ख़राब है। बदकिस्मती ये है कि हमें यकीन था कि चूँकि हमारे कबायली इलाके और बलूचिस्तान यहाँ पे जो हालात ख़राब है तो इनके ताने बाने जिस तरह आपने कहा कि अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और जो पाकिस्तान मुखालिफिन ग्रुप्स है वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, वहाँ से ये दहशतगर्दी की कार्रवाई कराते हैं। तो यहाँ पे एक उम्मीद थी कि अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत बन जाए तो शायद इसमें कमी आएगी। अब बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बन गई है, 3 सालों के हो गए, लेकिन यहाँ पे हालात मज़ीद ख़राब हो गए हमारे कबायली इलाकों में और बलूचिस्तान में। अब जब यहाँ पे जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और कबायली इलाकों में, तो सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि इनके जो हैंडलर्स हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं या इनको इस्तेमाल करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, हाँ, वो सारे बैठे होते हैं अफ़गानिस्तान में। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कोशिश की, अफ़गान तालिबान के साथ उनने बातचीत भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब बदकिस्मत ये है कि इस वक्त अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत के ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो मुझे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि शायद में बेहतरी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी सरहद है तो हम में वो तकरीबन 21 फरवरी से बंद है। हाँ। और ये पहली मरतबा हुआ है कि तो हम बॉर्डर पे अफ़गान फोर्स ने फायरिंग की। हमारे जो वहाँ पे इमारतें हैं, मसाजिद हैं, सिविल आबादी हैं, दफातर हैं, कस्टम का टर्मिनल है, उन्होंने फायरिंग की, उसको निशाना बनाया, काफ़ी नुकसान हुआ। तो जो एक उम्मीद थी कि अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत बन जाए तो शायद ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो करीब आ जाएंगे, दोनों ममालिक में जो अमन और अमान का मसला है ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। सर, वजह क्या है? क्या देख रहे हैं कि क्यों इस तरह के ये मुखालिफ हो गए हैं या इस तरह के जो अटैक्स हो रहे हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की, अफ़गान तालिबान ख़ुद भी एडमिट करते हैं, और जो आजकल उनको हुकूमत मिली है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इसमें 80% किरदार है। उनको फैसिलिटेट किया, बातचीत कराने में पाकिस्तान ने बहुत मदद फराहम की थी। अब बीच में क्या हुआ अल्लाह जानता है, और ये जो दोनों ममालिक के हुक्मरान यही जानते हैं कि मामला कहाँ पे खराब हुआ। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान को शायद तवक्कुआत थी कि जब इनकी हुकूमत बन जाएगी तो कुछ मामलात ऐसे हैं, मसलन TTP का जो पाकिस्तान मुखालिफ तालिबान ग्रुप है वो अफ़गानिस्तान में है। तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अफ़गान तालिबान या तो अपने मुल्क से इनको निकालेंगे या इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ना तो उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की, ना उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। तो इसलिए ताल्लुकात मेरे ख्याल में जो ख़राबी है, सबसे बड़ी वजह इस वक्त वो एक तो TTP है, दूसरा जो है वो जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं वो है। और पाकिस्तान TTP से ज़्यादा कंसर्न है बलूचिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंटली इन्होंने ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जारी की थी कि फ़ौरन मुख्तलिफ जो ममालिक है वो भी इसमें शामिल है। तो वो मामला ज़्यादा संगीन है बलूचिस्तान का। और ये मेरे ख्याल में पहली मरतबा हुआ है इस रीजन में कि ट्रेन को उन्होंने हाईजैक किया। इससे पहले ट्रेन के ऊपर हमले हुए थे, बसों के ऊपर हमले हुए थे, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि ट्रेन को उन्होंने हाईजैक किया, और ये पूरी दुनिया में 3-4 दिन तक एयरलाइन में रहा पाकिस्तान। तो मामला बहुत संगीन है, और मेरे ख्याल में अगर अफ़गानिस्तान के साथ इसके लिंक्स है तो अफ़गान तालिबान को भी इसको संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अफ़गान तालिबान ने दोहा मुआहदे में ये वादा किया था,
پوری دنیا کے ساتھ کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ صرف اس وجہ سے گئی ہے کہ ان کے ملک کو ایک دوسرے ملک یعنی امریکہ کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ آیا، ان کے الائز آئے، یہ پورا جو خطہ ہے جنگ میں رہا. تو اب بھی میرا خیال ہے کہ شاید حالت یہ جو افغانستان کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان نے قسم کی افغانستان کی مدد کی ہیں دوحہ معاہدے میں یا امریکی فوج کو نکالنے میں یا ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز کیے سارا کچھ، تو اس کے باوجود یہ جو افغان طالبان ہیں، امارت اسلامی ہیں، کیوں وہ ان کاوشوں کو نظر انداز کر رہی ہیں؟ یا اور جو دوسرا ایک فیکٹر ہے کہ جو بلوچ جس طرح کے اٹیک کا آپ نے ذکر کیا، اس میں یہ جو انوالومنٹ ہے را کی، کیا واقعی وہ ہیں کہ وہاں پر جو تنظیمیں ہیں اس کو وہ فنڈنگ کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا کہ فنڈنگ اور را کا جو مسئلہ ہے، میرے خیال میں یہ جو ہے پاکستان نے شاید کچھ چیزیں پرووائڈ کی ہیں افغان طالبان کی حکومت کو، لیکن اس وقت افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اندرونی اختلافات ہے افغان طالبان کے اندر. کچھ دڑے ہیں لیکن 2 دڑے بڑے مضبوط ہیں، اور وہ اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ جو ان کے ڈپٹی فارن منسٹر ہے عباس طارق زئی صاحب، وہ اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہیں. جو انٹیریئر منسٹر ہیں حقانی صاحب، عزیز حقانی صاحب، وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں. اب سننے میں آ رہے ہیں کہ آئے ہیں، اور جو ان کے امیر ہے شیخ عبد اللہ اخنزادہ، انہوں نے مولا یعقوب کو ان کو بلائے ہیں اجلاس کے لیے، ایک میٹنگ کے لیے. تو اس وقت ان کے اختلافات بہت زیادہ ہیں افغان طالبان کے، تو اس لیے یہ جو اختلافات ہیں ان کا فوکس بہت کمزور ہو رہا ہے، ان کی جو گرفت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے افغانستان کے معاملات میں. تو اس لیے جو مخالفین قوتیں ہیں، جو وہ قوتیں جنہوں نے ہمیشہ افغانستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اس ریجن میں، تو اس لیے ان کو دوبارہ موقع ملا ہے، جس میں عرابی ہیں اور بھی ممالک کے لوگ ہیں، تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں افغان طالبان کی کمزوری سے، ان کے اندرونی اختلافات سے. اور یہ جو اس وقت بلوچستان میں اور ہمارے خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہے، تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ چند جو گروپس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ پاکستان ایک ریاست ہے، ان کے پاس فوج ہے، اسلحہ ہے، ریسورسز ہے، تو ان کے لیے مشکل بن رہا ہے کہ اس جنگ کو مزید کنٹینیو کرے. تو انڈیویجولس ہیں، چند محسوس گروپس ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے طریقے سے ہتھیار اٹھائے، یہ فائٹرز بھی رہ کے ان کو اسلحہ بھی ارینج کرے، اتنا جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، ان کو شیلٹر بھی دے. تو میرے خیال میں یہ فارن فنڈنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں افغان طالبان کو اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. سر، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا جتنی بھی ان کی کارروائیاں ہیں، وہ اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے رہتے ہیں. پہلے تو وہ دھماکے ہوتے تھے یا اس کو، اب وہ پورے ایک گروپ کی شکل میں آتے ہیں، 10 15 20 لوگ، 25 40 لوگ، جس طرح کا کل جنڈولا میں ہوا ہے یا اس سے پہلے یہ ٹرین کا حادثہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس جو اسلحہ ہے، بار بار اس کے ثبوت بھی آ گئے ہیں کہ وہ بھی غیر ملکی ہیں. مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ جب یہ لوگ کچھ کام بھی نہیں کر رہے ہیں تو ان کو اتنی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، یہ جدید اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، ان کی یہ ٹریننگز کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت وسیع و عریض علاقے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے، قبائلی علاقوں کے، بلوچستان کے، اور ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ فوج ہے، نہ ملیشیا ہے، نہ پولیس ہے. تو ٹریننگ کے مواقع ان کو زیادہ ملتے ہیں. جو فنڈنگ کا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ آسانی سے فنڈنگ یہاں پہ آ جاتی ہے. یہ جو حوالہ ہے، باقی جو طریقے ہیں نا فنڈنگ کے، ہنڈی حوالہ جو ہنڈی ہے، تو بے تحاشا یہاں پہ ذرائع ہیں، طریقے ہیں، لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. یہاں سے باہر بھی پیسے جاتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی پیسے آتے ہیں. اسلحہ جو ان کو ملا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ جب تقریباً 2-3 سال پہلے امریکہ جب یہاں سے جا رہا تھا تو لوگوں سننے میں آتا کہ جا رہے ہیں، تو ٹی ٹی پی نے اور باقی جو پاکستان مخالف قوتیں تھیں یہاں پہ، تو انہوں نے بے تحاشا اسلحہ خریدا ہے. اور اس وقت ان کا سارا فوکس جو تھا وہ اپنے اس پہ تھا کہ ایک تو اپنے لوگوں کو ٹرین کرے، ایسٹ کو زیادہ کرے، اور یہ اسلحہ خریدے. اب جو اسلحہ انہوں نے افغان فورسز سے یا امریکیوں سے لیا ہے، لیکن زیادہ جو اسلحہ ان کو ملا ہے یہ تو افغان فورسز سے انہوں نے پیسے دے کے خریدا ہے. اب وہی اسلحہ پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے. یہ اسلحہ امارت اسلامی نے خریدے یا ٹی ٹی پی نے خریدے؟ نہیں، یہ ٹی ٹی پی نے خریدا تھا.
اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت TTP کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت کم پیسوں پہ یہ اسلحہ فروخت کر رہے ہیں افغان حکومت کے اس وقت جو پولیس تھی آرمی تھی. اور یہ بھی اطلاع تھی کہ جو لوگ اسلحہ فروخت کرتے تھے افغان پولیس اس وقت کے افغان پولیس افغان آرمی تو وہ درادم خیل میں جو پیک اسلحہ ہے وہ بناتے تھے اس شیپ کے وہ رکھتے تھے اس بندوق کی جگہ اس پسٹل کی جگہ اور وہ جو اسلحہ کے پاس تھا امریکی اسلحہ وہ فروخت کرتے تھے طالبان کو جو عام لوگ تھے ان کو فروخت کرتے تھے اور وہ پھر کچھ اسلحہ پاکستان کے اندر بھی آتا تھا. تو وہ اسلحہ جو انہوں نے خریدا ہے یا جو ان کو ملا ہے ان سے تو وہ اسلحہ بھی پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف استعمال سر وہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں افغان حکومت کی یا افغان آرمی کی کہ جس وقت امارت اسلامی کی حکومت نہیں تھی تو وہ یہ اسلحہ کیوں بیچنا چاہتے تھے اس وجہ سے کہ چونکہ US وڈرال ہو رہی ہیں تو انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ چلو اس سے کچھ پیسے آ جائیں وجہ کیا تھی یا پھر ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ TTP خرید کے تو یہ پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہو. اصل میں افغانوں کو بہت زیادہ اسلحہ ملا تھا اور چونکہ امریکی امداد تھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی تو ایک تو وہ تھا کہ بہت اسلحہ بیچتے تھے پاکستان کے اندر وہ اسمگل کرتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ جو افغان پولیس ہے لوور کیڈر کے لوگ ہیں یہ فروخت کرتے تھے پیسے بنانے کے لیے شاید ان کو ضرورت تھی تو وہ بیچتے تھے اور وہ اسلحہ صرف TTP کے لوگ نہیں خریدتے تھے وہ افغان طالبان بھی خریدتے تھے لیکن زیادہ جو آخری 2 سالوں میں جب سے زیادہ جو اسلحہ لیا ہے وہ TTP کے لوگوں نے لیے ہیں کیونکہ وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے چندے بھی لیے بتے بھی لیے لیکن سارا جو اپنا فوکس تھا وہ اسلحہ خریدنے میں تھا. سر ابھی کیا آپ جو منظرنامہ سامنے آ رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں اور جو رپورٹس آ رہی ہیں یا جو انٹیلیجنس اداروں کی وہ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں تو اس میں تو صورتحال کچھ زیادہ ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ تشکیلوں کا ذکر ہو رہا ہے اور تھریٹ الرٹ جاری کیے جا رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ تو عرفان صاحب الرٹ تو آپ کے سامنے ہیں ہمارے صوبے کی بھی اور بلوچستان کی بھی اور میرے خیال میں بلوچستان ہم سے بھی زیادہ خراب ہے اور ہم ان سے زیادہ خراب ہے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے دونوں کے لیکن وہاں پہ TTP کا ایلیمنٹ تھوڑا سا کم ہے بلوچ انسرجنٹس ہیں تو پاکستان کو میرے خیال میں چاہیے کہ دونوں معاملات جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہے انسرجنسی اور ٹیررزم اس کو سیپریٹلی ٹیکل کرے اور میرے خیال میں یہ جو ابھی ان کو سامنا ہے دہشت گردی کا اور انسرجنسی کا تو یہ نہ فوج کر سکتی ہے اکیلے نہ ایک حکومت کر سکتی ہے یہ پوری قوم کا پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں کل شہباز شریف صاحب نے کوئٹہ میں اعلان بھی کیا ہے کہ جس طرح APS کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد جو انہوں نے APC بلائی تھی تو ہم بھی بلوچستان کے واقعے کے بعد APC بلا رہے ہیں اور میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے کہ ملک سب کا ہے اور میرے خیال میں طاقت کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے. میں یہ بھی تجویز پیش کرتا ہوں کہ ایک تو جو ہم ڈائلاگ روزانہ لگاتے ہیں نا مسائل کے حل کے لیے تو ٹون تھوڑا سا ٹھیک رکھے اور جو معاملات ہیں سیاسی حل نکالنا چاہیے. طاقت کا استعمال بے تحاشا ہوا ہے میرے خیال میں طاقت سے مزید خرابیاں پیدا ہوں گی. آخری سوال ہے سر یہ اس کو آپ یہ جو اگر ہم بات کریں تو انسرجنسی ہیں یا ٹیررزم ہیں دو مختلف چیزیں ہیں. فوج تو ہیں یا جو سیکورٹی ادارے ہیں فورسز ہیں پولیس ہے ایون وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں. اس میں اوورآل آپ گورننس کی صورتحال اگر اس کے ساتھ ہم مشروط کریں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ایک یہاں پر اسٹرکچر بنا ہوا ہے خیبر پختونخوا کی میں بات کروں یہاں پر اگر پولیسنگ سسٹم ہے یہاں پر اگر خاصہ دار لیویز فورس ہیں ان کا انضمام ہوا ہے یا پھر بلوچستان میں ہیں یا اوورآل جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہیں ڈپٹی کمشنرز بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں چیف سیکرٹری ہیں اس کے کردار کو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی ایک ریفارمز کی ضرورت ہے؟ یہ جو کچھ اس وقت یہاں پہ ہو رہے ہیں پاکستان میں اور پھر جو یہ دو صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا تو یہ تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ گورننس یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے پیتھیٹک گورنمنٹس یہاں پہ رہے ہیں اور یہ جو اس وقت ہمیں سامنا ہے کئی علاقوں میں یا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا کے اضلاع میں رسمل خان ٹانگ بنو لکی مروت ایون کرک میں یہ جو تقریباً 20 سال سے زیادہ تک عرصہ ہوا ہے خیبر پختونخوا کے ہر جگہ دھماکے ہوئے. کرک ایک بالکل پرامن علاقہ تھا آج کرک بھی محفوظ نہیں ہے. تو میرے خیال میں سب سے جو اہم وجہ ہے وہ تو گورننس ہے اور اس پر سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ میں سفارش اور یہ پیسے کا استعمال ہوتا ہے نا تو اس کو سیریسلی ڈسکریج کرنا چاہیے ادروائز یہ معاملات جو ہے یہ مزید خراب ہوں گے
اور جس طرح آپ کے جو اضلاع ہیں ٹانگ، ڈسمل خان اور جنوبی اضلاع بنو، یہ تقریباً 5 کلومیٹر آپ نکل نہیں سکتے، 5 کلومیٹر کے بعد کسی اور کی حکومت ہے. تو یہ مزید جو ہے ہم سکڑ رہے ہیں، یہ وہاں پہ رکیں گے نہیں، یہ یہاں پہ آئیں گے اور مزید پہ لیں گے اگر اس کو ابھی تک سنجیدگی سے نہیں کیا گیا. بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی صاحب. آپ نے مشتاق صاحب کا تجزیہ سنا کہ اس خطے میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہیں، کیا چل رہے ہیں، اور آنے والے خطرات سے بھی انہوں نے آپ کو آگاہ کیا. مزید خبروں و تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے.